अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। आज के एपिसोड में जानेंगे कि एग्रीकल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ कितना सक्सेसफुल है। इसके अलावा स्मार्ट सॉल्यूशंस कैसे एग्रीकल्चर को मुअस्सर और महफूज बना रही हैं। इस गुफ्तगू में हमें ज्वाइन करेंगे एक एक्सपर्ट भी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि अगले 30 सालों में पाकिस्तान की आबादी दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारा इन्हिसार रिसोर्सेज पे भी बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर को भी डिजिटाइज किया जाए ताकि पैदावार में इजाफा हो। सबसे पहले बात करेंगे क्रॉप मॉनिटरिंग की। वेदर डेटा, इरिगेशन और न्यूट्रिएंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है और अब ये दुनिया भर में और पाकिस्तान में पॉसिबल भी है। इससे होता क्या है कि एग्रीकल्चर की जो यील्ड होती है वो बढ़ाई जा सकती है। मिसाल के तौर पे मिट्टी की हालात की निगरानी के लिए इंस्टॉल किए जा सकते हैं सेंसर्स जो कि कहलाए जाते हैं LPWAN, जिनके जरिए स्प्रिंकलर्स जो हैं उनके साथ कम्युनिकेशन की जा सकती है और आप स्प्रिंकलर्स को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपने दवाई छिड़कानी है या पानी तो आप उनकी मूवमेंट को और उनकी स्प्रिंकलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको ये स्प्रिंकलर ये भी बता देते हैं कि कहाँ पानी की जरूरत है और कहाँ दवाई की जरूरत है। LPWAN लोअर पावर वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है जो कि एक वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन की ही एक किस्म है। अब बात करते हैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट की, यानी कि ड्रोन्स। हर घर में एक ड्रोन कहते हैं ना पाया जाता है, तो एग्रीकल्चर में भी क्रॉप स्प्रेइंग के लिए ड्रोन का बहुत इस्तेमाल हो रहा है और अब ड्रोन्स जो हैं ऐसा फासला तय कर सकते हैं जो पहले मुमकिन नहीं था। अगर वो पहले शॉर्ट डिस्टेंसेस पे जाके स्प्रे कर रहे थे तो अब लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा ये ड्रोन्स क्या कर रहे हैं कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो डेटा वापस लेके आते हैं जो कंप्यूटर या क्लाउड में सेव होता है। जब बीज लगाने की बात आ रही है तो ड्रोन्स की मदद से दूर दराज इलाकों में बीज भी लगाए जा रहे हैं और इसका फायदा ये है कि आपका जो लेबर की कॉस्ट है वो कदरे कम हो जाती है। लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर का साथ भी बहुत गहरा है क्योंकि जो लाइव स्टॉक का बाय प्रोडक्ट है वो फर्टिलाइजर की सूरत में एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। तो मवेशियों पे अब इंफरादी तौर पर सेंसर्स पहनाए जा रहे हैं और उन सेंसर्स का फायदा क्या होता है कि अगर कोई मवेशी बीमार है या उसे किसी चीज की जरूरत है तो ये सेंसर फार्मर को वापस बता देता है कि इस मवेशी में ये मसला आ सकता है ताकि जो बाकी हर्ड है उसमें बीमारी ना फैले और सही वक्त पे उसका इलाज किया जा सके। बात करते हैं डेटा माइनिंग की। अब डेटा माइनिंग होती क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा हमारे सामने हो और हम अपने काम की या यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करें, एनालाइज करें और अपनी फ्यूचर की पैदावार बेहतर करें। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में डेटा माइनिंग की यूजेज बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पे दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ने ना सिर्फ फर्टिलाइजिंग एजेंट्स बना रहे हैं बल्कि सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हैं जिससे ये तयन होगा या ये मदद मिलेगी कि कहां कितनी खाद की जरूरत है। इसके अलावा दुनिया में एक बड़ा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ये भी बना रहा है कि किस तरह के कंट्रोल्स बनाने चाहिए जो ज्यादा एफिशिएंट हों, यानी कि मशीनरी इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होती है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उससे ये फायदा होगा कि ज्यादा एफिशिएंसी से ये कंट्रोल्स इस्तेमाल हो सकेंगे। मिसाल के तौर पे सैटेलाइट तस्वीर कशी करेगी और गाड़ी से गाड़ी का राब्ता यानी व्हीकल टू व्हीकल कनेक्शन जो है वो ज्यादा मुअस्सर बनाया जा सकेगा। बात करते हैं GMO की, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। उसमें खाने की अशिया भी आ जाती हैं और एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा बहस हो रही है दुनिया भर में। जब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा कि अननेचुरल है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर अब हम देख रहे हैं कि कोविड क्राइसिस और क्लाइमेट क्राइसिस ने हमें एक ऐसे पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमें अब इसके अलावा कोई चॉइस नजर नहीं आती। इसके अलावा आपके जेन जी और मिलेनियल्स चाहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्रॉप्स और एग्रीकल्चर जो है वो बेहतर से बेहतर हो और इस चीज को वो सपोर्ट करते हैं। मिलेनियल्स और जेन जी चाहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो एग्रीकल्चर के लिए और इस तरह के स्टार्टअप्स में वो काम भी करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में 300 स्टडीज, साइंटिफिक इंटरनेशनल स्टडीज ने ये बताया है कि ऑल द प्रोडक्ट्स आर सेफ फॉर कंजम्पशन, यानी खाने पीने के लिए और उगाने के लिए ये सब सेफ हैं। डेवलपिंग नेशंस में देखा जाए तो 56% फार्मर्स ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं और उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान का भी नंबर आता है। ग्लोबल फूड सप्लाई जो है वो मजीद बढ़ गई है।
یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ریز کرنا بہت ضروری ہے کہ بہت سے نیشنز ایسے ہیں, لوگ بھی, انڈیویجولز بھی, جو کھانا بہت ضائع کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کو میرا خیال ہے انٹرنیشنلی بھی ڈسکریج کرتا ہے اور انڈیویجول لیول پہ بھی ڈسکریج کرنا چاہیے. پاکستان میں اگر ہم نے ایگریکلچر کو امپاور کرنا ہے تو ڈیجیٹل پاکستان کو جو خواب ہے وہ اسی چیز کو مستحکم کرتا ہے. جتنی جلدی ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ختم ہوگا اتنی جلدی فارمرز جو ہیں وہ امپاور ہوں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. اب بات کرتے ہیں آج کے ایکسپرٹ سے. ہمیں جوائن کیا ہے فواد باجوہ نے, جو کہ ایگری ٹیک ایکسپرٹ ہیں اور کو فاؤنڈر ہیں. ویلکم ٹو دا شو فواد. تھینک یو راما, تھینک یو فار ہیونگ می. آج جیسے کہ گفتگو چل رہی ہے کہ ایگریکلچر اور ٹیکنالوجی کا ساتھ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے پاکستان کو لے کر؟ دیکھیں جی, ہماری 70% آبادی رورل اور ریموٹ ریجنز میں رہتی ہے. تو جب ہم پالیسی میکنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ صرف 33% کا سوچ رہے ہوتے ہیں جو شہروں میں ہیں. اب آپ جب ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو آپ ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتے رورل ایریاز میں رہنے والوں کو, اور ان کی جو میجورٹی ہے وہ اسمال فارمر ہے. پاکستان میں فارمنگ کے اندر 80% جو فارمرز ہیں وہ اسمال لینڈ ہولڈنگ والے ہیں, اور وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں شہروں سے. یعنی چھوٹے چھوٹے کسان ہیں, چھوٹے کسان اینڈ دا میجورٹی آف کسان. مگر مجھے یہ بتائیں کہ جب کسانوں سے آپ یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز آپ کا بھی اسی ایریا سے تعلق ہے, آر دے ویری آف ٹیکنالوجی, کیا وہ ٹیکنالوجی کا سوچ کے گھبرا جاتے ہیں؟ وہ دو اینگل سے دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کو. پہلی چیز وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن پہنچے تاکہ وہ بہتر سے بہتر کاشتکاری کر سکیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ رورل ریجنس کے اندر ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ وہاں سے بہت زیادہ مائگریشن ہوتی ہے شہروں کو, اور ان کی ایک وجوہات ٹیکنالوجی کی ایکسیس بھی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہاں پہ ٹیکنالوجی پہنچائی جائے اور ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو کم کیا جائے, ابھی تک ایسی کوئی خاص ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی فارمر تک پہنچ سکے. مگر فواد, آپ نے بات کی کہ وہ مزید جان رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ان کے پاس سورسز آف انفارمیشن کیا ہیں؟ انٹرنیٹ. دیکھیں اس وقت تک 70% آبادی کے پاس میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پوری طرح انٹرنیٹ نہیں پہنچا. بالکل ٹھیک. شہروں میں انٹرنیٹ بہت تیز ہے, اور میری جیسی کمپنی کی اسٹارٹ اپ کا مقصد ہی ہے کہ اسٹارٹ اپس رورل ریجنس کے اندر انٹرنیٹ کو پہنچانا, فارمر کو کنیکٹ کرنا تاکہ وہ اربن سے اور رورل کے درمیان اس کا ڈسٹینس ڈیوائڈ کم ہو سکے, اور وہ مارکیٹس کو ایکسیس کر سکے, اور بہتر پرائس بھی مل سکے, اور بہتر انفارمیشن مل سکے تاکہ اچھی کاشتکاری کر سکے. یعنی کہ نہ صرف ٹیکنالوجی دے رہے ہوتے ہیں بٹ آپ ان کو مارکیٹ سے کنیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ پورا 180 ڈگریز کی ہم لوگ سولوشن پرووائڈ کر رہے ہیں, جس میں اسمال فارمر کا ان پٹ لیول پہ سپورٹ, ایکسٹینشن سروسز, انفارمیشن, انٹرنیٹ کی ایکسیس سے لے کے آن لائن اپنا جو پروڈیوس ہے اس کو بیچنا, اور اس کے بعد اس کے لاجسٹیکل سپورٹ بھی تاکہ وہ شہروں تک یا جو ان کے بائرز ہیں وہاں تک ان کا سارا سامان پہنچ سکے. اور اس میں ایفیشنسی بھی بہت دیکھی جا رہی ہوگی ساری ٹیکنالوجی کی وجہ سے. کیا موبائل فونز یوز ہوتے ہیں؟ مطلب کون سے گیجٹس یہ یوز کریں فارمرز آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بڑے بیسک لیول پہ اگر آپ کے پاس پوری طرح انٹرنیٹ نہیں پہنچ رہا, اچھی سپیڈ نہیں مل رہی, پھر آپ کے پاس پہلی چیز تو یہ ہوگی SMS پہ ریلائنس زیادہ ہے اور فون کال پہ ریلائنس زیادہ ہے. کیونکہ انٹرمیٹنٹ اگر آپ کو انٹرنیٹ مل رہا ہے تو وہ اس کے لیے آپ کو ڈیٹا پلانز اور 4G ٹاور کے قریب ہونا چاہیے. اور ہمارے علاقے میں جہاں پہ ہم لوگ سولوشنز امپلیمنٹ کر رہے ہیں فارمرز کے ساتھ, وہاں پہ 4G ایکسیس تھی ہی نہیں. تو اب جا کے اس کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی ہے, لوگوں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا کہ یار وہاں پہ بھی ٹاور لگنا چاہیے 4G کا, وہاں پہ بھی لوگوں کو ایکسیس ملنی چاہیے. اچھا, مین جو فائدے ہیں, ہم تو جانتے ہیں کہ ایفیشینٹ ہوتا ہے, جو مین پاور ہے, لیبر ہے, اس کی آسانی ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں یہ کمیونٹیز کو کیسے امپاور کر رہا ہے؟ دیکھیے پرائمری طور پہ ایک چیز تو دیکھی گئی ہے کہ زراعت کے اندر, کاشتکاری کے اندر جو پروڈیوس آ رہی ہے وہ 40% تو پہنچ نہیں پا رہی. وہ ڈیفر کراپ اس کو کہتے ہیں, وہ ڈیفر ہو جاتی ہے, مطلب وہ شہروں میں پہنچ نہیں پاتی. تو ان ساری ٹیکنالوجیز کے استعمال سے پرائمری تو آپ یہ 40% جو فوڈ کی کمی ہے, آپ یہ خراب ہو رہا ہے, آپ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, موبائل فون. یس, موبائل فون اگر فارمر کے پاس پوری طرح ڈیٹا انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو تو اس کو زراعت کی انفارمیشن بڑی اچھی مل سکتی ہے. اب کمپنیز پرووائڈ بھی کر رہی ہیں, لیکن پھر یہاں پہ ایک اور ہماری ریلائنس آ گئی کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو فارمر ہے وہ اتنا لٹریٹ ہے. یہ میں کہنے لگی تھی کہ اس کا تعلیم سے بھی تو عمل دخل ہے نا, کہ ٹیکنالوجی کے بارے میں کو استعمال کرنا اگر نہیں آتا تو وہ بھی تو ایک چیلنج آپ کے سامنے نمایاں ہے. دیکھیں اوور ٹائم پچھلے 10-20 سال کے اندر اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جو یوزر انٹرفیس ہوتا ہے اس کو لوگوں کے مطابق بنانا چاہیے. اس کے اندر مطلب کہ اگر آپ انگریزی کے اندر فارمر کو ساری انفارمیشن دے رہے ہیں تو مقصد تو یہاں پہ ختم ہو گیا. تو لوکل لینگویج میں, اس علاقے کی لینگویج میں فارمرز تک لوکل کانٹینٹ دینا,
ایک بہت امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ایکٹیویٹی اگر ہو جائے تو ہم لوگ تو انکریج کرتے ہیں اپنے سروس پرووائڈرز کو کہ وہ لوکل کانٹینٹ پروڈیوس کریں, اور کچھ ٹیلی کام کمپنیز لوکل کانٹینٹ دے بھی رہی ہیں, تھرڈ پارٹی سولوشنز میں دیا جا رہا ہے لوکل کانٹینٹ, بٹ وہی والا کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ انف. بالکل اٹس ناٹ انف, اور اسی لیے مزید اس بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے اور یہ ڈسکورسز ہوپ فلی کچھ چینج لے کے آئیں گے. فواد, ٹیکنالوجی کو سب سے بہتر مجھے لگتا ہے یوتھ انڈرسٹینڈ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا دے آر انڈیجنس ٹو دس امیزنگ ڈیولپمنٹ. آپ کے خیال میں کیا یوتھ جو ہے وہ بڑے شہروں کی طرف کسی اور کام کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایگریکلچر پاکستان کی 26% جی ڈی پی کا حصہ ہے. ملک کی تقریباً 75 سے 80% جو ایکسپورٹس ہیں وہ الائڈ ایگریکلچر الائڈ سروسز کے اوپر ہوتی ہیں. تو آپ ایک چیز نوٹ کر لیں, بہت بڑا سیگمنٹ ہے, اور یہاں پہ تقریباً آپ سمجھ لیں 5 کروڑ کے قریب آبادی جو ہے اس سے منسلک ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک امپورٹنٹ, ایک سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ سیکٹر ہے, اور اس کے اندر یوتھ کو لے کے آنا ہے, ان کا انٹرسٹ لے کے کیا آپ آنا نے ہے. یہ دیکھا ہے فواد کہ پہلے جنریشن ہے کہ جی ہاں ہماری زرعی زمین تھی, ہم کاشتکار تھے, اور پھر آل آف اے سڈن وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ ان کو تو یہ بھی لگتا ہے کہ اب یہ کول نہیں ہے, اس میں ہماری گروتھ جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہے. مطلب یہ کانورسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں, تقریباً اب تک کوئی 50 کے قریب ایگریٹیک کے اسٹارٹ اپس آئے ہیں پاکستان کے اندر, ہمیں ملا لیں 51 بنا لیں. تو ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ کہ ہماری بھی روٹس ایگریکلچر سے, زراعت سے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم واپس آئے ہیں, اس کے اندر, کیونکہ ہمارا جو پرائمری چیلنج یہ آ گیا تھا کہ ہمارے گھروں کے اوپر انٹرنیٹ نہیں آ رہا گاؤں کے اندر. تو یہاں سے ہمارا پورا اسٹارٹ ہوا کہ اپنے پارٹنر کو کنیکٹ کرنے کے چکر میں ہم لوگوں نے فارمرز کی کنیکٹیوٹی کو ایکسپلور کرنا شروع کیا. اور ایک نیش آپ نے ڈسکور کر لیا کہ یہاں ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اسٹارٹ اپس کا بھی آپ نے کہا, تو پاکستان میں اس حوالے سے کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے, کتنی جابز کریٹ ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب تک تقریباً $50 ملین تک تو ہوئے ہیں پچھلے 10 سال میں اگر دیکھا جائے. اور اگر آپ چائنا کو دیکھ لیں, چائنا میں $60 بلین کی انویسٹمنٹس ہو چکی ہیں. تو یہ ایک بڈنگ اور گروئنگ سیکٹر ہے. ادھر انٹرسٹ ابھی کم ہے, لیکن الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اور انٹرسٹ آئے گا, کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں 2-3 وہ ایگری ٹیک کے اندر انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ کریٹ کیا, لیکن لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے کرنا ہے, اس میں کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ شہروں میں بیٹھ کے ایگریکلچر نہیں کر سکتے. اس لیے تو ہمارا اسٹارٹ اپ بنے گاؤں کے اندر ہے, ہم شہر میں نہیں ہیں, ہم لوگ پاک پتن کے اندر ہیں, پاک پتن کے ایک دور دراز دیہی گاؤں کے اندر ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں سب سے ایکسائٹنگ گیجٹ کیا بنا ہے ایگریکلچر میں؟ میرا تو خیال ہے کہ سوئل موئسچر ریکگنیشن ایک نمبر, وہ اس سے پی ایچ پتہ چلتی ہے, سوئل کی موئسچر پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ ویدر اسٹیشنز ہیں جو کہ ہوا کی ہیومیڈیٹی اور ایکچوئل کہ بارش کب ہونی ہے, کیا ٹیمپریچر چل رہے ہیں, کتنی ہیومیڈیٹی ہے نہیں ہے. اور تیسری چیز ہے سیٹلائٹ ڈیٹا. تو میں تو کچھ عرصے سے سیٹلائٹ ڈیٹا کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور عام کمپیوٹرز کے اوپر کھیل رہا ہوں, کیونکہ ان کے اوپر وہ ساری انفارمیشن مل رہی ہے جو کہ فارمرز کے لیے بہت کریٹیکل ہے. مگر اس کو وہ انڈرسٹینڈ کیسے کر رہے ہیں اس ڈیٹا کو؟ یہ بھی تو ایک چیلنج ہے نا. دیکھیں, ہمارے اسٹارٹ اپ نے جو ڈیجیٹل ڈیرا اسمارٹ ولیجز بنائے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے ڈیٹا کو کنسولیڈیٹ کر کے فارمر کے لیے ایک ریکگنائزیبل زبان میں دینا. تو یہ کام ہم لوگ پہلے کر رہے ہیں. ہم لوگ فارمر تک یہ سارا ڈیٹا جو وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اس کو ایسی انفارمیشن چاہیے جس سے وہ فوری طور پہ فیصلہ کر سکے کہ فصل کو پانی لگانا ہے کہ نہیں لگانا. اب فار ایگزامپل ہمارا بھی ایک اسٹارٹ اپ کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے, ہم پانی کے ٹربائنز جو ہیں اپنے علاقے کے ان کو آٹومیٹ کر رہے تھے. تو ہمارے ڈیجیٹل ڈیٹا سے سارے علاقے کے واٹر ٹربائنز کنٹرول ہونا شروع ہو گئے. تو ہمیں ایگزیکٹلی اس سیٹلائٹ ڈیٹا سے پتہ ہوتا ہے کہ پانی لگانا ہے نہیں لگانا. میں نے کہیں پڑھا تھا جو ایووکاڈوز ہیں بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں, بیچ میں وہ ایک فیشنیبل ہو گیا تھا نا کہ اچھا ایووکاڈو کی کاشت کرو, پھر مشروم کی بڑی بات ہم نے سنی, اور پھر اولیو ٹریز کی بھی بات سنی. آپ کے خیال میں اگر میں نے فارمنگ کرنی ہے, میری کچھ زرعی زمین ہے, تو مجھے کیا کاشت کرنا چاہیے؟ اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو تھوڑے سے ہیومڈ, جو نان ہیومڈ علاقے ہیں یا سن لائٹ والے علاقے ہیں, آپ وہاں پہ رین کے اوپر ڈپینڈ کرنے والی فصلیں لگا دیں. آپ کو علاقے کے مطابق لگانی ہے. اگین وہی ہمارا سیٹلائٹ ڈیٹا دیکھیں. آپ ہم ذکر کر رہے تھے ایووکاڈو کا. اب ایووکاڈو جو ہے یہ ایک کہہ لیں کہ لگژری پروڈکٹ کہلاتی ہے. مجھے تو بہت ٹیسٹ لیس بھی لگتا ہے, نیوٹریشس مجھے نہیں پتا کتنا ہوتا ہے. اس کو وہ گواکالومی لوگ زیادہ بناتے ہیں, ڈوریٹوس وغیرہ میں یوز کرتے ہیں, کیونکہ ساؤتھ امریکن غذا اس سائڈ سے آتی ہے, کینوا کی طرح آتی ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے اندر 3 جگہ پہ اگائی جاتی ہے, اور سب سے پرائمری مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ ایکسپورٹیبل آئٹم ہے. تو یہاں پہ یہ ایک ڈفرینسیشن کرنی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو جو پروڈکٹس اگانی ہیں وہ کون سی ڈیمانڈ پوری کر رہی ہیں.
کیا انورڈ ڈیمانڈ پوری کرنی ہے, پاکستان کی اپنی فوڈ ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے, یا پورے ملک کی جو کہتے ہیں کہ اتنی آبادی بڑھ جانی ہے اگلے 20-25 سال میں, کی بات ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے پانی کے کم ہونے کی, تو ظاہر ہے میرا خیال ہے یہی کرنا چاہیے جو انڈیجنس ہے ان پہ کام کرنا مطلب چاہیے. پاکستان کو کھلانا ہے کہ دنیا کو کھلانا ہے, یہ سوال جو ہے نا یہ سب سے ہمیشہ پاکستان کو ایگزیکٹلی. تو ینگسٹرز ہی یہ والی ساری کمی پوری کریں گے, نمبر 1. نمبر 2, جیسے سے ای کامرس پاکستان میں اڈاپٹ ہوتا جا رہا ہے, مشہور ہوتا جا رہا ہے, اور جیسے طرح پاکستان کے سپلائرز اور ایکسپورٹرز جو ہیں امیزون کے اوپر پاکستانی پروڈکٹس کو لے کے جاتے جا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک ایکسپورٹ مارکیٹ بہت زیادہ ایکسٹینسولی ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان میں, اور حکومت کا بھی اسی طرف رجحان ہے. تو انٹرنلی جو فوڈ کی سپلائی ہے اس میں ایک پرائمری, جیسے ہم نے جب کام شروع کیا تھا اس وقت کووڈ کی لہر آئی ہوئی تھی اور سب کچھ بند تھا, تو ہم لوگ ایک سوال کو سوچ رہے تھے کہ یار اگر کوئی فارمر کووڈ سے افیکٹ ہو جاتا ہے تو فوڈ سپلائی کا کیا ہوگا, فوڈ سیکیورٹی کا کیا ہوگا. تو ہمارے جیسے اسٹارٹ اپس جہاں پہ ایک فیوچر آؤٹ لک لے کے چل رہے ہیں, وہاں پہ لوکل فارمر کا اور لوکل عوام کا بھی خیال کر رہے ہیں کہ یہ جو سپلائی چین ہے یہ نہیں ٹوٹنی چاہیے, نمبر 1. بالکل, یہ ہائیلی ایفیشینٹ ہونی چاہیے. خبروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ بہت سے انار تھے جو کندہار میں ضائع ہو گئے. ایگزیکٹلی. پھر چلغوزے جو تھے جن نے بلک میں لیے ہوئے تھے, جو اس کا بزنس کرتے تھے, انہوں نے بہت زیادہ لاس لیا. پوری دنیا کے اندر ٹماٹر بھائے گئے, دودھ بھایا گیا, یہ آپ کے اورنجز ڈسٹروائے کیے گئے, فروٹس, فلاورز. وہاں پہ یورپ میں نہیں خبر آئی تھی کہ فلاورز اتنا مہنگا, ٹیولپ وغیرہ یہ سارا ڈسٹروائے کیا گیا کیونکہ سپلائی چین ٹوٹ گئی تھی. تو یہ بڑا ایک میٹر کرتا ہے کہ یہ جو ایفیشنسیز ہم نے کریٹ کرنی ہے, ہم کہتے ہیں نا ہم صرف فصل کو نہیں دیکھ سکتے, ہم نے اس کو پورا 360 دیکھنا ہے کہ بیج زمین لیول ہو کے بیج لگنے سے شروع ہو کے انسان کے پیٹ میں کھانا جانے تک یہ پوری جو سپلائی چین ہے نا, یہ اس کو ایفیشینٹ کرنا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. آپ سے آخری سوال یہ لوں گی کہ ٹیکنالوجی کتنی ایکسپینسو ہے, کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا کاسٹ کیا انکر ہو رہی ہے ایک فارمر پہ یا ایک ملک پہ بھی, تو یہ کتنی ایکسپینسو ہے. دیکھیں اگر تو آپ باہر سے امپورٹ کریں گے تو بہت ایکسپینسو ہے, آپ لوکلی مینوفیکچر کریں گے تو ان ایکسپینسو, مطلب اس کی آپ یہ سمجھ لیں کہ افورڈیبل بن جائے گی ایٹ اسکیل کام کرنے کے لیے, بہت بڑے رقبے پہ. اس کی ڈیوریبلٹی اور ٹائم کا کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتی ہے اور ایفیشینٹ ہوتی جاتی ہے, سائز اس کا چھوٹا ہوتا جاتا ہے. مورز لا کا سمپل کانسیپٹ ہے کہ ہر 2 مہینے میں ٹیکنالوجی کی جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, اس کی پرائس بھی کم ہوتی جاتی ہے, یا اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بہت آگے بڑھ جاتی ہیں. تو اگر ہم اسی پرنسپل کو ذہن میں رکھیں اور لوکل انٹرپرینورز کے اوپر بیٹ کریں اور یہاں کے اسٹارٹ اپس کو فنڈ کریں تو لوکل ٹیکنالوجیز میں ہمارے لیے زیادہ بہتری ہے, اپرچونٹی ہے, ایز اپوز اور اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں. ایگزیکٹلی, یہاں کے سولوشنز یہاں کی انوائرمنٹ کے مطابق بنیں گے. باہر کا امپورٹ کیا ہوا سولوشن ٹھیک ہے وہ چلتے بھی اچھے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے, لیکن 2 اینگل سے دیکھنا ہے. ابھی میں کل ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ نیدرلینڈ ایک پاکستان کے کوئی 2-3 شہروں کے سائز کا ہے, لیکن اس کی پروڈکٹیوٹی پاکستان سے 90% زیادہ ہے. اب یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور لوکلی نیدرلینڈ میں بنی ہوئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اگر میں اسی پرنسپل اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی تو پھر بہتر ہوتی ہے نا جو آپ نے اپنے ملک میں ہی بنائی ہو. دیکھیں جو ان کے پاس ڈیٹا ہے ہمارے پاس بھی وہی ڈیٹا ہے. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈیٹا ہمارا لوکل. نمبر 2, ہمیں باہر سرورز پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوکل کلاؤڈز کے اوپر اپنے رکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹا. ہم اس کے اپنے ماڈلز پاکستان میں بلڈ کر سکتے ہیں. ساری یونیورسٹیوں سے اتنا بچہ پڑھ رہا ہے, اتنا مشین لرننگ, ڈیٹا سائنس اور ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. یس, ایوری بڈی وانٹس ٹو ایکسپلور سم تھنگ. تو یہ ایک وہ سیکٹر ہے جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹیز کو بھی انٹرسٹ لینا چاہیے, حکومت تو لے ہی رہی ہے, اس کے علاوہ اسٹارٹ اپس کے لیے بہت اپرچونٹی ہے. ابھی تو کہتے ہیں نا کہ بال بھی گیلا نہیں ہوا, ابھی تو بالکل بگننگ ہے, ٹپ آف دی آئس برگ. ٹپ آف دی آئس برگ. تھینک یو سو مچ فواد. تھینک یو, اٹس بین اے پلیزر. تھینک یو. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی ونڈرفل. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز, ہمیں فالو کریں, اپنا کامنٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں, بتائیں آپ کیا دیکھنا چاہیں گے. اگلے ہفتے اسمارٹ ورلڈ میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات. خدا حافظ.